बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। राना शमीम साहब जो कि चीफ जज थे हाई कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने एक तूफ़ान मचाया कल। जो उनका एक एफिडेविट अखबारों में छपा जिसके तहत उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि हमारे पुराने चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, उन्होंने उनकी मौजूदगी में हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को हदायत दी थी कि इनको किसी भी सूरत में यानी मियां साहब, मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी को किसी भी सूरत में इलेक्शन से पहले ज़मानत नहीं देनी। आज इसकी हेयरिंग हुई और कोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आईं। ख़ास तौर पे जो चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्ला, वो सुन रहे थे केस को और उन्होंने वाज़े किया कि जिन तारीख़ों की बात की जा रही है उन तारीख़ों पे आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो मुल्क में मौजूद नहीं थे। आमिर फ़ारूक और जस्टिस अतर मिनल्ला ये दोनों मुल्क से बाहर थे, गर्मियों की छुट्टियां थीं और ये बाहर थे। अब हम ज़रा तारीख़ों के हिसाब से ज़्यादा ले लेते हैं ताकि मकासद और ये सारी चीज़ें सामने आएँ। 6 जुलाई 2018 को ये जजमेंट अनाउंस होती है जिसमें कि मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम को सज़ा होती है। ये नैब कोर्ट सज़ा सुनाता है। 6 तारीख से फौरी तौर पे एक एप्लीकेशन या पिटीशन दी जा सकती थी, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती थी, लेकिन अपील नहीं की जाती जबकि इलेक्शन 25 जुलाई को हैं। यानी 6 जुलाई को आता है आपका जजमेंट आती है और 25 को आगे इलेक्शंस हैं। इस दौरान 16 जुलाई को पहली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर होती है मियां साहब की तरफ से और फौरी तौर पे 17 तारीख को सुनी जाती है। 17 तारीख को बेंच फॉर्म हो जाता है और उस बेंच में आमिर फ़ारूक साहब नहीं होते। अब एक केस जिसमें कि आप सज़ा की सस्पेंशन मांग रहे हैं, उसके बाद आपकी ज़मानतें होनी हैं, वो तो लाजमन आपने मांगी, आपने अगर इस्तदा की तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि अदालत जो है अगले दिन तैयार बैठी थी कि आपको ज़मानत दे दे। और अगर वो मियां साहब ने अगर ना कहा होता, साकिब निसार साहब ने आपके कहने के मुताबिक, तो ज़मानत हो जाती। वो ऐसे तो हो नहीं सकता था, क्योंकि एक नोटिस किया नैब को कि ये पिटीशन इस तरह की आई है या ये अपील आई है हमारे पास, आप इसका जवाब लेके आएँ। नैब को भी 12-14 दिन 15 दिन की ज़रूरत है। सो लाजमन उस पीरियड में कोई भी ज़मानत या सज़ा की सस्पेंशन का तो किस्सा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके बाद फिर हेयरिंग भी होती। और जो बेंच बनाया गया उसमें मियां आमिर फ़ारूक साहब तो थे ही नहीं। उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर और जस्टिस मियां गुल और औरंगज़ेब, ये 2 जज थे और इन्होंने ही केस सुना। सो ये कहना कि फौरी तौर पे ज़मानत से रोका गया, ज़मानत का तो वहाँ किस्सा ही नहीं था। और दूसरा ये कि जज साहब वो जिनका नाम ले रहे हैं वो उस बेंच में ही नहीं थे। और तीसरा ये कि वो मुल्क से बाहर थे। अब बात यह है कि ये सारा केस जो है आज जिस नैच पे खड़ा है वो ये है कि PMLN इसको, या आप कह लीजिए कि मियां साहब इसको अपने केस को तूल देना चाहते हैं ताकि कल को उनकी मर्ज़ी के जज वगैरह लग जाएं और फिर वो इस केस से अपनी जान छुड़ाएं। इतनी देर में पीछे बैक स्टेज पे हो सकता है लेन देन वगैरह का काम चल रहा हो मुख्तलिफ लोगों के साथ, ताकि केस को ख़त्म कराया जा सके। लेकिन यहाँ मियाँ जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, उन्होंने कहा कि जी बहुत हो गया, आप रोज़ाना किसी न किसी बहाने इसको अर्जन करवाते हैं, कभी वकील बदल दिया, कभी कुछ और कर दिया, कभी कुछ और कर दिया, अब बहुत हो गई। और उन्होंने ये 17 तारीख जो दी थी, जो कि कल है, तो उन्होंने कहा था कि अब मज़ीद ये केस जो है इसको हम तूल नहीं देंगे, कोई भी एडजस्टमेंट इसके बाद नहीं होगी और केस लगातार सुना जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनकी इंटेंशन थी कि 1-1.5 महीने में वो
کیس کو فائنل کر دیں گے دس وے اور دیٹ وے. یہ وہ چیز ہے جس سے بچنا چاہتے تھے میاں صاحب، کیونکہ بڑی واضح چیز ہے کہ ڈیفنس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دفاع میں تو آپ کے پاس کچھ نہیں. اگر ہوتا تو وہ سپریم کورٹ میں منی ٹریل میں قطری خط آتا، وہ تو ہے نہیں. اب دوسری طرف جو رانا شمیم صاحب ہیں جو کہ تھورو بریڈ نون لیگیے ہیں اور ان کا خاندان ہی نون لیگ میں ہے، رانا مشہود وغیرہ سارے، وہ 3 نومبر کو امریکہ جاتے ہیں اور 6 تاریخ کو ان کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے. وہ بجائے بھائی کے انتقال پہ ادھر آنے کے وہ برطانیہ چلے جاتے ہیں، غالباً 6 کو یا 7 کو، اور وہاں جا کے وہ 2 دن میٹنگز کرتے ہیں میاں صاحب سے، اور پھر 10 تاریخ کو وہاں سے ایفیڈیوٹ دیتے ہیں. اور ہماری اطلاع کے مطابق وہ 11 کو واپس آ جاتے ہیں پاکستان، 10 کو ایفیڈیوٹ کروا کے، اور پھر آ کے اگلے دن انصار عباسی صاحب کو ملتے ہیں اور ان کو تیار کرواتے ہیں اس سارے رائٹ اپ کے لیے جو کہ اخبار میں چھپا. اب انصار عباسی صاحب ایک بڑے مخلص اچھے قسم کے انسان ہیں، خدا خوفی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی اس میں بدنیتی یا پروفیشنل غلطی کی ہوگی. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس پورے گروپ کی، جیو گروپ کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو، جن کے کرپشن کے کیسز واضح ہیں، ان کی کرپشن کو لوگوں کی آنکھوں سے دور رکھا جائے اور سامنے یہ پکچر پینٹ کی جائے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ جو زیادتی ہے یہ ہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. اگر کسی نے کہا جن کی ضمانت نہ ہو تو فرض کریں وہ 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ یہ کہا، تو اس میں منی ٹریل تو نہیں ہے نا. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی جائیدادیں، جن کا آپ نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ الحمدللہ یہ جائیدادیں ہماری ہیں، اور بے نامی وہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیسہ چوری کا رکھا ہو. ہماری اپنی ہیں، اپنے نام پہ رکھی ہوئی ہے، اور ہم اس کا وقت آنے پہ سارے شواہد دیں گے، ثبوت دیں گے. وقت آیا تو ثبوت آپ نے قطری خط لے کے آ گئے. آپ تو ہے کچھ نہیں دفاع کے لیے، جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا کہ اس کو کسی طرح مشکوک کیس کیا جائے اور پھر طول دیا جائے. جج ارشد ملک کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. جج ارشد ملک جو ہے وہ روتا رہا. میں جہاں رہتا ہوں وہ قریب ہی اس کا گھر ہے، اس کی فیملی لوگ ادھر ہیں، اس کا بھائی اعظم، اس کا بھائی یہاں ہے، بیٹا اس کا. اس کو انہوں نے اس کی پرانی ویڈیو نکال کے تو بلیک میل کیا. اس ویڈیو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میاں طارق نامی آدمی، جس کے پاس وہ ویڈیو تھی، ملتان کا آدمی ہے، اس کو ایف آئی اے نے پکڑا بھی تھا، پتہ نہیں پھر کیا ہوا، لیکن اس سے یہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 5 کروڑ روپے کی ویڈیو خریدی گئی. صرف یہی نہیں، اور بھی لوگوں کی اور بھی کچھ ویڈیوز تھیں. اب یہ ہے کہ ویڈیوز کا آپ اسی سے سوچئے کہ جو یہ کہتے ہیں جی وہ ویڈیو دکھا کے کسی نے بلیک میل کیا، اس کو پریشرائز کیا جج کو. ویڈیو تو آپ لیے پھر رہے ہیں. آپ روز کہتے ہیں کہ ہم یہ ویڈیو میاں صاحب ریلیز کر دیں گے جس دن بھی انہوں نے مناسب سمجھا. ویڈیوز آپ کے پاس ہیں، بلیک میل آپ کر رہے ہیں لوگوں کو. اور یہ بلیک میل کر آ کے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کیسز کو ختم کرائیں. ارشد ملک روتا رہا. آج آپ اس کے ایفیڈیوٹ پہ کود رہے ہیں کہ یہ ایفیڈیوٹ رانا شمیم نے دیا ہے. ایک ایفیڈیوٹ ارشد ملک نے بھی دیا تھا جس میں اس نے حلفیہ قسم کھا کے کہا کہ میرے اوپر کسی کا پریشر نہیں تھا. مجھے اس نے کہا کہ جی مجھے انہوں نے مجبور کیا کہ میں ایک ایسا بیان لکھ دوں. یہ کہتے تھے کہ جی میاں صاحب کو دکھانا ہے راضی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کیا. پھر وہ اس میں کہتا ہے کہ مجھے میاں صاحب کے گھر بھی لے گئے. کبھی جج ملزم کے پاس جاتا ہے جب تک کہ اس نے پیسے نہ کھائے. پھر جج کو مدینہ لے کے جاتے ہیں ان کے بیٹوں کے پاس. یہ حلفیہ بیان اس نے دیا ہوا ہے. وہ مر گیا اسی چکر میں، اپنے بلیک میل ہونے کی وجہ سے وہ اتنا ڈپریشن میں تھا
اس کو بار بار بلیک میل کیا گیا، ذلیل کیا گیا، چنانچہ وہ شخص دنیا سے اٹھ گیا۔ اب جیو کا رول اگر جرنلزم والا رول ہے تو اس ایفیڈیوٹ کا بھی ان کو ایک فیئر قسم کی صورتحال سامنے لانی چاہیے جس میں میرٹ اور ڈی میرٹ دونوں پتہ لگیں، لیکن یہ میرٹ اور ڈی میرٹ کا تو قصہ کرتے نہیں ہے، تو یک طرفہ صرف وہ چیز چھاپتے ہیں جس سے کہ یہ ثابت ہو کہ میاں صاحب کے خلاف سازش ہے، اس کے علاوہ نہیں یہ چھاپیں گے کبھی بھی۔ سو یہ اتنا گھناؤنا میڈیا ہاؤس ہے اس لحاظ سے کہ اس نے کرپشن کی جو پشت پناہی کی ہے انڈائریکٹلی۔ ایک وقت پہ امن کی آشا کا بڑا رونا رویا جاتا تھا، واللہ عالم کہ اس میں کیا تھا، لیکن لگتا یہی تھا کہ اس میں بھی بھارت کے ساتھ کوئی معاملات طے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تو میں خود دیکھتا رہا، مانیٹر کرتا ہوں یہ سارا، کہ انہوں نے کبھی بھی ایسا کوئی آرٹیکل یا ایسی کوئی خبر نہیں چھاپی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ میاں صاحب گناہ گار ہیں۔ وہ بے شمار مٹیریل تو وہی آتا رہا ہے، لیکن یہ وہ ہر سازش کا وہ حصہ چھاپ دیتے ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ میاں صاحب شاید میاں صاحب کے خلاف کوئی سازش ہو رہی۔ سو یہ حب الوطنی ہے ہماری کہ ہم اس ملک کے لٹنے کے بعد جنہوں نے لوٹا انہی کے ساتھ ہم کھڑے تقویت ان کو پہنچا رہے ہیں۔ اب ججز کا عالم یہ ہے کہ میاں فیملی ہمیشہ ججز کو اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کا دیکھ لیجئے، پٹیشن دائر نہیں ہوتی کہ وہ ضمانت میاں فیملی کے کوئی بھی فرد ہو اس کو ضمانت دینے کے لیے ہائی کورٹ پریشان ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ میاں صاحب کے گھر کی دہلیز پہ انہوں نے انصاف رکھا ہوا ہے، گھر جا کے انصاف مہیا کر کے آتے ہیں ان کو۔ اور پھر ججز کو دیکھیے انہوں نے کس طرح نوازا۔ رفیق تارڑ صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بعد میں ان کو پریزیڈنٹ ملک کا بنایا انہوں نے صرف ان کی انعام کے طور پہ، کیونکہ انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف سازش کی تھی اور کرپشن کا عدالتوں میں سب سے بڑا سکینڈل انہوں نے چلایا، اور کوئٹہ اور مختلف ججوں بینچوں میں جا کے ججوں کو پیسے بانٹے، بریف کیس لے کے گئے، پیسے بانٹے اور ان سے سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت کروا دی۔ ایک شریف جج جو خود ایماندار تھا، اس پہ کوئی کرپشن کا دبا نہیں تھا، اس کو ذلیل کرا کے پاکستان کے سپریم کورٹ سے باہر نکال دیا۔ پہلے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، حملہ ایک طرح سے ناکام ہوا، لیکن اس کے بعد پھر اس کو نکال کے باہر کیا، اور یہ رفیق تارڑ صاحب اس چیز کے مجرم تھے جنہوں نے جا کے پیسہ بانٹا، لیکن ان کو انعام کے طور پہ صدر مملکت بنا دیا گیا۔ ایک اور جج صدیقی صاحب، ان سے انہوں نے شریعت جو شریعت بل تھا اس کے اوپر ان سے مدد لی، اور وہ چیف جسٹس تھے اس وقت سپریم کورٹ کے۔ بعد میں جب وہ ہٹے وہاں سے تو وہ تب بھی پی ایم ایل این کی مدد کرتے رہے، اور ان کو نوازنے کے لیے انہوں نے سندھ کا گورنر مقرر کیا، اور بھی جج جنہوں نے سینٹ وغیرہ میں لے کے گئے۔ یہ خدمت، اور یہ ان لوگوں کو جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد عہدے چاہیے ہوتے ہیں، وہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ آج کورٹ میں بھی جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ ایک بھرپور کوشش ہے عدالت کو بے توقیر کرنے کی۔ میری تو خواہش یہی ہوگی کہ اس کیس کو مکمل طور پہ کھنگالا جائے اور جھوٹ کی نشاندہی ہو، جس طرح سے بھی جھوٹ پکڑا جائے، اور جھوٹے شخص کو بے نقاب کیا جائے، اور اس کیس کو پھر اسی لحاظ سے میرٹ پہ سنا جائے۔ کوشش تھی کہ عامر فاروق صاحب جنہوں نے کہا کہ اب میں کیس کی لگاتار ہیئرنگ کروں گا، ان کو اگلی تاریخ سے پہلے کنٹروورشل کر دیا جائے تاکہ بینچ ٹوٹ جائے، نیا بینچ بنے، اس میں کچھ وقت لگے گا، پھر کیس کی نئے سرے سے ہیئرنگ شروع ہوگی، اور بالآخر 1.5-2 سال گزر جائیں گے، اور پھر اس وقت تک کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا ججز کا، تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ وہ پلان تھی جو کہ لگتا ہے کہ ناکام ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس پہ کیا کرتی ہے۔ عدالت اگر اس سارے کھیل کو سمجھ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پلان عدالت کے ذریعے بھی ناکام ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان
پائندہ باد.